अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ रीडर्स, कैसे हैं आप सब। आज हम नावल का नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। मेरा इश्क है तो बहुत इंटरेस्टिंग नावल है। अभी और इसी वक्त से इस पर काम शुरू कर दो। मुझे जल्द अज जल्द मरियम अपने पास चाहिए। अगर मरियम को ज़रा से भी कुछ हुआ ना तो फिर तुम लोगों ने इस मामले में कोई लापरवाही ही बरती तो अपनी अपनी नौकरियां ख़त्म समझो। तुम सब अंडरस्टैंड। अयान थाड़ा। जी जी सर, हम आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे। मुझे पल पल की रिपोर्ट मिलनी चाहिए। ये कहकर अयान गाड़ी में बैठ गया। जब्त करते करते उसकी आंखें सुर्ख हो चुकी थी। पता नहीं मेरी मरियम किधर है, वो कैसी होगी। अयान तड़प कर रह गया। अल्लाह, मरियम के हिस्से की तमाम तकलीफ मुझे दे दे, उसको सही सलामत घर पहुंचा दे। वो बहुत मासूम है, उसे दुनिया की बुरी नज़रों का नहीं पता। आंसू अयान की आंख से गिरकर रुखसार पर बह गए। भूख प्यास से निढाल मरियम का बुरा हाल था। सफ़ेद यूनिफॉर्म जगह जगह से दागदार हो चुका था। अपने आप को रस्सियों से आज़ाद करवाने की कोशिश कर करके वो थक चुकी थी। अब भी वो आंखें मूंदे अपनी ज़िंदगी के बारे में सोच ही रही थी। तभी दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। मरियम ने आंखें खोल दी। विकी स्याह नकाब पहने खाने के ट्रेल ही अंदर दाखिल हुआ। लो खा लो खाना, मरियम के सामने रखते हुए बोला। मुझे नहीं खाना, मुझे अपने घर जाना है। जाने दो प्लीज़, मेरी मम्मा परेशान हो रही होगी। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मुझे जाने दो प्लीज़। मरियम गिड़गिड़ाई। हाँ 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 हाँ, विकी ने कहकर लगाया। चलिए जाना प्रिंसेस, इतनी भी क्या जल्दी है। विकी ने मरियम के चेहरे पर आए बाल पीछे हटाते हुए कहा। दूर हो मुझसे गंदे गलीज इंसान, अपने गंदे हाथ हटाओ, मरियम चिल्लाई। विकी ने मरियम का नाजुक चेहरा अपने जंगली हाथों में जकड़ लिया। खबरदार जो चिल्लाई तो मुंह तोड़ दूंगा मैं तुम्हारा। विकी कराया। तकलीफ की शिद्दत से मरियम की आंखों में आंसू आ गए। मरियम ने विकी के चेहरे पर थूक दिया। विकी तैश में आ गया। बेदरबे की थप्पड़ मरियम के मुंह पर मार दिए। भूखी मरोगी अब तुम। विकी खाने के ट्रे उठाता गुस्से से बाहर निकल गया। मरियम विकी के थप्पड़ बर्दाश्त न कर सकी और बेहोश हो गई। भाई, मरियम का पता चला कुछ। हादिया ने बाइक को अंदर आते देखा तो जल्दी से पूछा। नहीं छोटी, कुछ पता नहीं चल रहा, पर मैंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है। मरियम जल्द ही मिल जाएगी। अयान ने बहन को तसल्ली दी। इंशाल्लाह भाई। चाय लाऊं आपके लिए? हाँ ला दो प्लीज़, सर में बहुत दर्द हो रहा है। जी भाई। हादिया ये कहकर किचन में चली गई और अस्मारा जो इन दोनों की बातें छुपकर सुन रही थी विकी को बताने चल दी। हेलो विकी डार्लिंग, अस्मारा बोली। हाँ क्या है, जल्दी बोलो, मैं बिजी हूँ। विकी बेजाई से बोला। हाँ अब तो तुम बिजी ही होगे ही, अस्मारा मैंने खैर से बोली। शट अप अस्मारा, अगर कोई काम की बात है तो बोलो वरना मैं फ़ोन रख रहा हूँ। विकी का मूड सख्त खराब था। अच्छा अच्छा बताती हूँ, गुस्सा तो मत हो। वो बात दरअसल ये है कि अयान ने मरियम को ढूंढने का काम पुलिस को दे दिया है। वो कभी भी तुम तक पहुंच सकते हैं, इसलिए जल्द अज जल्द अपना काम खत्म करो और कुछ दिनों के लिए मुल्क से बाहर चले जाओ। अस्माना ने विकी को तफसील से आगाह किया। ओके करता हूँ कुछ, तुम फिक्र मत करो। इतनी जल्दी पुलिस मुझ तक नहीं पहुंच सकती। मैं आ जाऊँ मरियम से अपने बदले लेने? अस्माना ने खुश होते हुए पूछा। नहीं नहीं, तुम्हें आने की जरूरत नहीं है, हम किसी मुश्किल में भी पड़ सकते हैं। ओके ठीक है, अस्माना ने बेदिली से कहा और फ़ोन बंद कर दिया। बड़ी मम्मा थोड़ा सा तो खा लें, आपने कल से कुछ नहीं खाया। अलीना कब से इनको खाना खिलाने की कोशिश कर रही थी पर वो कुछ भी खाने से इनकारी थी। मैं कैसे खा लूँ, मेरे हलक से कुछ नहीं उतरेगा। पता नहीं मेरी बच्ची मरियम ने कुछ खाया होगा या नहीं। शादिया बेगम ये कहते ही रोने लगी। नुसरत बेगम, मरियम की चाची ने आगे बढ़ के उनको खुद में बेंच लिया। हिम्मत रखें भाभी और दुआ करें बस। अयान करवटें बदल बदल कर थक गया था पर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसको मरियम की बहुत शिद्दत से याद आ रही थी। गैलरी खोलकर मरियम की पुरानी तस्वीर देखने लग गया। मरियम मेरी जान, अब आ भी जाओ, और कितना इम्तिहान लोगी मेरा, जानती हो ना मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। आ जाओ प्लीज़। अयान रो दिया। कहते हैं नींद तो सूली पर भी आ जाती है। अयान भी मरियम की तस्वीर देखते देखते सो गया था। फजर की अजान सुनकर वो उठा, वजू किया और जाए नमाज बिछाकर अपने रब के हजूर हाजिर देने खड़ा हो गया। नमाज पढ़कर वो नीचे आया, सबको सलाम करके कुर्सी घसीट कर नाश्ते की मेज़ पर बैठ गया। अयान ने अस्मारा को देखा, वो उसको ही देखकर मुस्कुरा रही थी। अयान ने उसको नज़रअंदाज किया और नाश्ता करने लग गया। नाश्ते से फारग होकर उठकर जाने ही लगा था कि उसके पापा की आवाज़ आई। अयान मेरे कमरे में आओ, ज़रूरी बात करनी है। ये कहकर वो रुके नहीं, अपने कमरे में चले गए। अयान भी उनके पीछे चल दिया। दरवाज़ा खटखटाकर अंदर दाखिल हुआ। जी पापा, आपने बुलाया था? हाँ बेटो, कुछ बात करनी है, कामरान साहब संजीदगी से बोले। क्या बात है पापा, आप कुछ कुछ परेशान लग रहे हैं, वो बैठते हुए बोला।
کامران صاحب نے گلا صاف کرتے ہوئے بات کا آغاز کیا۔ تمہارے اسلام آباد جانے کے بعد تمہارے چاچو میرے پاس آئے تھے۔ انہوں نے مجھ سے تمہارے اور عثمانہ کے رشتے کی بات کی۔ مجھے تو اس میں کوئی برائی نظر نہیں آئی تو میں نے ان کو ہاں بول دیا۔ اب تم ہی بتاؤ کہ نکاح کب کیا جائے؟ انہوں نے ایک ہی سانس میں ساری بات کہہ ڈالی، جبکہ ایان باپ کی بات سن کر جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ پاپا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کم از کم ایک دفعہ مجھ سے پوچھ تو لیتے۔ میری زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ مجھ سے پوچھے بغیر کر لیا آپ نے، وہ دکھ سے بولا۔ میں باپ ہوں تمہارا، مجھے حق ہے تمہارے لیے فیصلہ کرنے کا۔ میں تم سے بہتر جانتا ہوں تمہارا اچھا برا، کامران صاحب غصے سے بولے۔ وہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے پاپا، پر سوری، میں عثمانہ سے شادی نہیں کر سکتا، وہ ضبط سے بولا۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ کیا برائی ہے اس بچی میں؟ ہماری آنکھوں کے سامنے پلی بڑھی ہے، شرم و حیا والی ہے، اور کیا چاہیے ہمیں؟ پاپا وہ ہوگی اچھی، لیکن وہ میرے ٹائپ کی نہیں ہے، بہت بولڈ ہے اور میں اس سے شادی نہیں کر سکتا۔ آپ چاچو کو انکار کر دیجئے پلیز پاپا، وہ منت بھری لہجے میں بولا۔ میں بھائی صاحب کو زبان دے چکا ہوں اور میں دی ہوئی زبان واپس لینے والوں میں سے نہیں ہوں۔ شادی تو تمہیں عثمانہ سے ہی کرنی ہوگی، اگر نہ کی تو میرا مرا ہوا منہ دیکھو گے۔ اب جاؤ، مجھے آرام کرنا ہے۔ یہ کہہ کر کامران صاحب نے منہ پھیر لیا، باپ کے کمرے سے نکل کر گاڑی میں بیٹھا اور گھر سے ہی نکل گیا۔ اس کو اٹھا کر ڈکی میں ڈالو، میں سب ثبوت مٹا کر آتا ہوں۔ وکی نے بے ہوش پڑی مریم کی طرف اشارہ کر کے اپنے بندے جانسن کو کہا۔ یس باس، جانتے یہ کہہ کر مریم کو اپنے کندھے پر ڈالتا ہوا باہر نکل گیا اور وکی وہاں اپنی تمام موجودگی کا ثبوت مٹانے لگ گیا۔ اپنا کام کر کے وکی باہر آ کر گاڑی میں بیٹھ گیا اور ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ وہ مریم کو اپنے خفیہ اڈے لے جا رہا تھا، جہاں پولیس کا پہنچنا مشکل تھا۔ 1 گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد وہ وہاں پہنچ چکے تھے۔ تم جگہ گیٹ کھولو، میں اس کو لے کر آتا ہوں، وکی نے جانسن کو کہا تو وہ سر ہلاتا گیٹ کھولنے چلا گیا۔ جانسن نے گیٹ کھول دیا تو وکی مریم کو اپنی باہوں میں اٹھا کر اندر لے آئے۔ تم اس کو اچھی طرح باندھ دو اور اس کا منہ بھی بند کر دینا، بہت چیختی ہے یہ۔ میں ذرا ایک کال کر کے آتا ہوں۔ وکی یہ کہتا باہر نکل گیا، جبکہ جانسن اپنے کام پر لگ گیا۔ پوری رات گزر گئی لیکن ایان گھر نہیں آیا۔ وہ وہاں سے اپنے ایک دوست کے گھر چلا گیا تھا۔ کامران صاحب کی باتوں نے اس کا رہا سہا سکون بھی چھین لیا تھا اور وہ کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا۔ اف پاپا، آپ نے مجھے یہ کس مشکل میں ڈال دیا ہے؟ اس گھٹیا لڑکی سے شادی کرنے سے بہتر ہے کہ جان لے لوں میں اپنی۔ میں صرف مریم سے پیار کرتا ہوں اور شادی بھی اسی سے کروں گا۔ میں مریم سے بے وفائی نہیں کر سکتا۔ وہ اپنی سوچوں میں گم تھا کہ اس کا موبائل بجا۔ دیکھا تو انسپیکٹر کی کال آ رہی تھی۔ اس نے جلدی سے کال اٹینڈ کی۔ ہیلو، کچھ پتہ چلا مریم کا؟ وہ ایک ہی سانس میں بول دیا۔ یس سر، کافی انویسٹیگیشن کے بعد ایک ٹھکانے کا پتہ چلا ہے جہاں مریم میم کے ملنے کے چانسز ہیں۔ ہم وہیں پر ریڈ کی تیاری کر رہے ہیں، سوچا پہلے آپ کو انفارم کر دوں۔ اوکے، میں بھی چلوں آپ کے ساتھ؟ نو سر، وہاں خطرہ ہو سکتا ہے، آپ کا جانا ٹھیک نہیں ہے، میں آپ کو تفصیل بتاتا رہوں گا، انسپیکٹر ادب سے بولا۔ اوکے، مجھے اپڈیٹ کرتے رہنا۔ اوکے سر، یہ کہہ کر فون بند ہو گیا۔ یا اللہ، بس مریم وہاں صحیح سلامت مل جائے، ایان کے دل سے آواز آئی۔ جب تم کو میری یاد آیا کرے گی تو ان تاروں کو دیکھ لیا کرنا، ان تاروں کے سامنے سائے تلے تم ہوا کرو گے اور تاروں کے سائے تلے میں ہوا کروں گی۔ مریم ہوش میں آ چکی تھی اور مندی مندی آنکھوں سے اس نئی جگہ کو دیکھ رہی تھی۔ تبھی جانسن اندر داخل ہوا۔ مریم بولنے کی کوشش کرنے لگی۔ جانسن مریم کے قریب آیا اور مریم کے منہ سے ٹیپ ہٹا دی۔ پانی، مریم اتنا ہی بول سکی۔ جانسن پانی لے کر آیا اور مریم کو پلا دیا، اس کے بعد اس کے منہ پر ٹیپ لگاتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ بابا، مریم کے دل میں درد اٹھا۔ بابا آ کر بچا لے مجھے، ورنہ میں مر جاؤں گی۔ دیکھیے ایان بھی نہیں آیا، ماما بھی نہیں، سب مجھے بھول گئے ہیں، لیکن مجھے پتا ہے کہ آپ اپنے پرنسس کو نہیں بھول سکتے۔ بابا مجھے بچا لیں، مجھے اپنے مضبوط بازوؤں میں چھپا لیں بابا پلیز، وہ نڈھال سے بولی اور سسک کر رونے لگی۔ 2 دن سے بھوکا رہ کر اس کی حالت خراب ہو رہی تھی، اسے سانس لینا مشکل ہو رہا تھا، موت اس کو اپنے بہت قریب لگ رہی تھی۔ اس نے آنکھیں موند لی۔ پولیس مطلوبہ جگہ پہنچ چکی تھی اور اب چاروں طرف سے جگہ کو گھیرے کھڑی تھی۔ یہ ایک بوسیدہ ٹوٹی پھوٹی عمارت تھی اور شہر سے کافی دور بھی تھی، اس لیے یہاں زیادہ آتا جاتا بھی کوئی نہیں تھا، اور اسی بات کا فائدہ اٹھاتے وکی نے مریم کو یہاں رکھا تھا۔ لیکن پولیس کے آنے سے کافی دیر پہلے وکی مریم کو کسی اور جگہ منتقل کر چکا تھا۔ سر، ہم نے چاروں طرف چیک کر لیا ہے، اندر کوئی بھی نہیں ہے، مجرم مریم میم کو لے کر بھاگ چکے ہیں۔ ایک ایک کونا چھان مارو، ہر جگہ کی تلاشی لو، وہ لوگ کوئی نہ کوئی ثبوت ضرور چھوڑ کر گئے ہوں گے، انسپیکٹر نے آرڈر دیا۔ یس سر، اور سب اپنے کام میں مصروف ہو گئے، اور انسپیکٹر ایان کو کال کرنے کے لیے ایک سائٹ پر آ گیا۔ ایان اپنے کمرے میں لیٹا تھا، اس کا فون بجا جو کہ اس نے فوراً اٹھا لیا۔
हेलो। हाँ मरियम मिली, वो ठीक है ना? उससे कुछ हुआ तो नहीं? अयान बेसब्री से बोला। नो सर, हमारे पहुंचने से पहले ही वो लोग मरियम मैम को लेकर फरार हो गए। लेकिन आप भरोसा रखें, हमें कुछ सबूत मिले हैं जिनकी मदद से हम जल्द ही उन तक पहुंच जाएंगे। ये सुनकर अयान ने अपनी मुठियां भींच ली। तुम लोग किसी काम के नहीं हो, मुझे मरियम चाहिए, जल्द आज जल्द। वो भी बिल्कुल ठीक, कान खोलकर सुन लो तुम सब। अगर 2 दिन के अंदर अंदर मरियम ना मिली तो तुम लोग सोच भी नहीं सकते कि मैं तुम लोगों का क्या हाल करूंगा, समझे तुम? अयान धाड़ा और गुस्से से मोबाइल दीवार पर मार दिया। उस दिन के बाद से अयान अपने कमरे से नहीं निकला था। उसने ऑफिस जाना भी छोड़ दिया था। खाना भी उसको हादिया कमरे में ही दी जाती थी। अयान के कमरे के बाहर खड़ी आसमारा यह सब सुनकर बहुत लुत्फानंदोज हो रही थी। वो मरियम जिसके लिए तुम इतना तड़प रहे हो ना, वो तुम्हें कभी भी नहीं मिलेगी मिस्टर अयान जाफरी। और अगर मिली भी तो इस काबिल नहीं होगी कि तुम उसे अपना सको। तुम सिर्फ मेरे हो, और जो चीज़ मेरी है वो मैं किसी को नहीं देती। आसमारा नखोहत से कहते आगे बढ़ गई। मरियम के घर में बिल्कुल शौक का समा था। 4 दिन हो गए थे मरियम को लापता हुए, और इन 4 दिनों में सभी खामोश होकर रह गए थे। अरसलान की मंगनी भी रोक दी गई थी, और शादिया बेगम को तो बिल्कुल चुप सी लग गई थी। ना कुछ बोलती थी, ना कुछ खाती थी, बस हर वक्त मरियम की तस्वीर देखकर रोती रहती थी। बॉस, उस छोकरी का क्या करना है? आपको उसको इतने दिन रखना ठीक नहीं है। हम किसी मुसीबत में भी पड़ सकते हैं। जॉनसन ने विकी से कहा। हाँ, कह तो तुम ठीक रहे हो। चलो आज उसका किस्सा भी तमाम करते हैं। तुम कैमरे का बंदोबस्त करो, जल्दी से जल्द। ओके बॉस, जॉनसन ये कहता बाहर निकल गया, जबकि विकी उसके कमरे की तरफ चल दिया जहाँ उसने मरियम को रखा था। मरियम नींद बेहोशी की हालत में थी। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर भी उसने आंखें नहीं खोली थी। तभी विकी ने पानी का गिलास भर के उस पर फेंका। मरियम बामुश्किल आंखें खोली। विकी उसके चेहरे पर हाथ फेर रहा था। मरियम ने पीछे होने की कोशिश की तो विकी ने उसको बालों से पकड़ लिया। तकलीफ की शिद्दत से मरियम की आंखों में आंसू आ गए। या अल्लाह, मुझे इस दरिंदे से बचा, मेरी इज्जत की हिफाजत कर। या मेरे रब, मुझे मौत कबूल है, मेरे अल्लाह, पर मेरी इज्जत महफूज रख। मरियम दिन ही दिल में दुआ मांग रही थी, और शायद उसकी दुआ कबूल भी हो गई थी। विकी का फ़ोन बजा और मरियम को एक झटके से छोड़ता बाहर निकल गया। और मरियम अपनी बेबसी में एक बार फिर से रो दी। मुझे मामा के पास जाना है। मैं उनसे लड़ाई भी नहीं करूँगी, अंडा भी खा लूँगी, उनकी सारी बातें मानूँगी। बस एक बार मामा के पास चली जाऊँ। मरियम की ये ख्वाहिश जल्द पूरी होने वाली थी, लेकिन वो नहीं जानती थी उसके लिए उसे कितनी बड़ी कुर्बानी देना पड़ेगी। बहुत खामोश रहती हूँ, मुझे कुछ भी नहीं कहना, नहीं शिकवा कोई भी अब, मुझे मालूम है इससे नहीं अब फ़ायदा कोई। अयान बैठा कुछ लिख रहा था कि उसका फ़ोन बजा। अयान नया फ़ोन ले चुका था। अयान ने बिना देखे फ़ोन उठा लिया। हेलो सर, इंस्पेक्टर बोला। हाँ बोलो। अयान का लहजा सपाट था। सर, हमें उस जगह का पता चल गया है जहाँ मरियम मैम को रखा गया है। हम वहाँ रेड की तैयारी कर रहे हैं। इंस्पेक्टर अदब से बोला। मैं भी साथ जाऊँगा। ओके सर, आपको घर से पिक कर लेंगे। नहीं, घर से नहीं, मैं थाने आता हूँ। अयान कुछ सोचकर बोला। ओके सर। ओके, अयान तेजी से कहता अपना मोबाइल और गाड़ी की चाबी उठाता बाहर निकल गया। हेलो विकी, तुम जल्दी से मरियम की तस्वीरें बनाओ और भागो वहाँ से। अयान और पुलिस मरियम को ढूंढने तुम्हारे ठिकाने की तरफ आ रहे हैं। आसमारा फूली हुई सांसों के साथ जल्दी से बोली। ओके, विकी ने यह कहकर फ़ोन बंद कर दिया और कैमरा और इंजेक्शन उठाता मरियम के रूम की तरफ बढ़ गया। अयान और इंस्पेक्टर अब अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे थे। तेज चलाओ, अयान को वहाँ पहुँचने की जल्दी थी। या अल्लाह, मरियम ठीक हो। वो दिन ही दिल में दुआ भी मांग रहा था। 2 घंटे के ड्राइव के बाद वो उस जगह पहुंच चुके थे और चौकन्ने अंदाज में अंदर की तरफ बढ़ रहे थे कि अयान को एक जगह वो दुश्मन जान ज़मीन पर पड़ी नजर आई। अयान भागकर मरियम तक पहुंचा। मरियम बेहोश पड़ी थी और उसकी हालत बहुत ख़राब थी। अयान ने मरियम को अपनी बाहों में समेट लिया। मरियम, मेरी जान, आंखें खोलो। देखो, मैं आ गया हूँ। अयान की आंखों से एक आंसू फिसला और मरियम के गाल पर जा गिरा। मेरी जान, मुझे माफ़ कर देना, मैं लेट हो गया, लेकिन आपकी कसम, मैं उस शख्स को जिंदा नहीं छोड़ूंगा जिसने भी ये किया है सब। अयान मरियम को अपनी बाहों में किसी कीमती मता की तरह समेटता गाड़ी की तरफ ले आया। जल्दी चलो, हमें हॉस्पिटल जाना है। ओके सर, हम लोग मैम को हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं। तुम लोग नाकाबंदी करवाओ और हर एक गाड़ी को चेक करो। मुजरिम अभी तक दूर नहीं गया होगा, वो किसी भी सूरत बचना ही चाहिए। इंस्पेक्टर हदायत देता गाड़ी की तरफ बढ़ गया। अयान मरियम को लेकर हॉस्पिटल पहुंच गया था और मरियम को आईसीयू में ले जाया जा चुका था।
اور ایان بے چینی سے باہر ٹہل رہا تھا۔ جب اس کو ڈاکٹر باہر آتا دکھائی دیا، وہ تیزی سے ڈاکٹر کی طرف لپکا۔ ڈاکٹر مریم کیسی ہے؟ اب وہ ٹھیک تو ہے نا؟ ایان نے بے چینی سے پوچھا۔ مسٹر جعفری، مسلسل بھوکا پیاسا رہنے کی وجہ سے بہت کمزور ہو گئی ہے اینڈ پراپر آکسیجن نہ ملنے اور ذہنی ٹارچر کی وجہ سے ان کی حالت ہو گئی ہے، اور خطرے کی بات تو یہ ہے کہ ان کو بے ہوشی کے انجیکشن کافی زیادہ مقدار میں دیے گئے ہیں۔ اگلے 24 گھنٹے ان کے لیے بہت اہم ہیں، دعا کریں ان کو ہوش آ جائے ورنہ ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ڈاکٹر پیشہ ورانہ انداز میں کہتا آگے بڑھ گیا، جبکہ ایان کو لگا ہاسپٹل کی چھت اس پر آ گری ہے۔ انسپکٹر ایان کی طرف آیا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر تسلی دی۔ انسپکٹر، آپ ایسا کریں کہ مریم کے گھر والوں کو کال کر کے انفارم کر دیں۔ میرا ذکر مت کیجیے گا، میں نہیں چاہتا کہ مریم کے کردار پر کوئی انگلی اٹھائے۔ یہ سر میں سمجھ رہا ہوں، آپ اطمینان رکھیں۔ اب آپ گھر جا کر آرام کریں، مریم کی فیملی آ جائے گی تو میں چلا جاؤں گا۔ سر میری مانیں تو آپ جا کر مریم کو ایک نظر دیکھ لیں ان کی فیملی کے آنے سے پہلے۔ ہاں میں چاہتا ہوں۔ ایان یہ کہہ کر مریم کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ کمرے میں داخل ہوتے مریم کو مختلف مشینوں میں چکرے دے کر اسے ایسا لگا جیسے اس کا دل کسی نے مٹھی میں لے لیا ہو۔ مریم میری جان، آنکھیں کھولو نا، دیکھو کون آیا ہے۔ ایان نے اس کے زخمی چہرے پر ہاتھ پھیرتے کہا، دیکھو نا آپ کے بغیر میں کتنا اداس ہوں، جلدی سے ہوش میں آ جاؤ پلیز۔ ایان مریم کے پاس بیٹھ کر اس سے باتیں کرنے لگ گیا۔ بھابھی، مریم کے چاچو شازیہ بیگم کو آوازیں دے کے ان کے کمرے کی طرف آئے۔ جی بھائی جان۔ شازیہ بیگم ان کی طرف متوجہ ہوئی۔ بھابھی اللہ کا شکر ہے ہماری مریم مل گئی ہے، ابھی انسپکٹر کی کال آئی تھی، اس نے بتایا ہے کہ وہ لوگ مریم کو ہاسپٹل لے کر گئے ہیں، چلیں ہمیں بھی جانا ہے۔ شازیہ بیگم وہیں سجدے میں گر گئی۔ چلیں بھائی صاحب، میں چادر لے کر آتی ہوں، مجھے جلدی سے اپنی بیٹی کے پاس لے چلیں۔ چلیے بھابھی۔ مریم کی طبیعت اب قدرے بہتر تھی اور وہ ہوش میں بھی آ چکی تھی۔ اپنوں کو اپنے پاس دیکھ کر اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ تبھی شازیہ بیگم اس کی طرف بڑھی اور اس کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ بس میرا بچہ، بس اب اور نہیں رونا، ماما اور باقی سب آپ پاس ہیں نا، آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے پیار سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ ماما میرے سر میں بہت درد ہو رہا ہے، مریم نے سر کو ہاتھوں سے دباتے ہوئے کہا۔ بس ابھی آرام کرو، ڈاکٹر نے زیادہ بولنے سے منع کیا ہے، شازیہ بیگم نے کہا۔ تبھی انسپکٹر اپنی ٹیم کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ ہمیں ان کا بیان ریکارڈ کرنا ہے، آپ سب لوگ پلیز تھوڑی دیر کے لیے باہر چلے جائیں۔ سب باہر چلے گئے اور انسپکٹر مریم کی طرف بڑھا۔ گھبرائے نہیں میم، ریلیکس۔ انسپکٹر مریم کو گھبراتے دیکھ کر بولا۔ آپ کو ایان سر نے بچایا ہے اور جب آپ کی فیملی آئی تھی تب وہ اپنے گھر گئے ہیں۔ انسپکٹر نے مریم کو تفصیل بتائی۔ اب آپ شروع سے لے کر آخر تک ہمیں سب بتائیے تاکہ ہم جلد سے جلد مجرم تک پہنچ سکیں۔ وہ سب یاد کر کے مریم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ خوف کے مارے کانپنے لگ گئی۔ تب آگے بڑھ کر لیڈی پولیس انسپکٹر نے اس کا حوصلہ دیا اور پانی پلایا۔ پھر مریم سب بتاتی چلی گئی۔ پولیس مریم کا بیان ریکارڈ کر کے باہر چلے گئے۔ انسپکٹر نے مریم کا ریکارڈ کیا بیان ایان کو بھی بھیج دیا تھا۔ ایان بیٹھا سننے ہی لگا تھا کہ ہادیہ چلی آئی۔ بھائی چلیں اٹھے، مجھے بھابھی سے ملنے ہاسپٹل جانا ہے۔ ہادیہ بولی، اچھا چلو اسی بہانے میں بھی مل لوں گا۔ ایان نے شوخی سے کہا، ہاں جی چلیے بھائی۔ وہ دونوں اب ہاسپٹل پہنچ چکے تھے۔ شازیہ بیگم ہادیہ کو جانتی تھی، وہ پہلے بھی مریم سے ملنے 2-3 دفعہ ان کے گھر آ چکی تھی۔ ہادیہ شازیہ بیگم سے ملی اور ایان کا تعارف بھی کروایا۔ ایان بھی سب سے بہت اچھے سے ملا اور شفیق سی شازیہ بیگم تو اس کو بالکل اپنی ماں جیسی لگی۔ اب وہ دونوں مریم کے کمرے میں داخل ہو چکے تھے۔ مریم اب ہوش میں تھی۔ ایان کو دیکھ کر مریم کی آنکھیں نمکین پانی سے بھر گئیں۔ ایان کا حال بھی کچھ مختلف نہ تھا۔ وہ آگے بڑھا اور مریم کا ماتھا چوم اس کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ لولی کپل، ہم بھی یہاں ہیں، کچھ تو خیال کریں، ہادیہ نے ماحول کو نارمل کرنے کی غرض سے کہا۔ مریم جھمپی اور پیچھے ہو گئی۔ ایان بھی مریم کے بیڈ کے ساتھ رکھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ ہادیہ باہر چلی گئی اور ان دونوں کو اکیلے کچھ ٹائم دینا چاہتی تھی۔ باہر آ کر اس نے بہت ضد کر کے شازیہ بیگم کو آرام کرنے کے لیے گھر بھیج دیا اور خود وہیں باہر صوفے پر ٹک گئی۔ مجھے بہت ڈر لگا تھا، وہاں بہت گندے لوگ تھے، انہوں نے مجھے کھانا بھی نہیں دیا تھا، تھپڑ بھی مارا تھا۔ میں نے آپ کو کتنا بلایا تھا، آپ آئے بھی نہیں۔ جائیے، میں آپ سے بات نہیں کرتی، مریم روٹھی روٹھی ایان سے کہہ رہی تھی اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے جن کو ایان نے بہت پیار سے صاف کر دیا۔ وہ مسکرا کر مریم کے شکوے سن رہا تھا۔ وہ سب سننے کے لیے تو وہ ترس گیا تھا، بظاہر وہ مسکرا رہا تھا لیکن اندر ہی اندر اس کا خون کھول رہا تھا اور وہ اس کو کڑی سے کڑی سزا دینا چاہتا تھا جس نے بھی یہ سب کیا تھا مریم کے ساتھ۔ ابھی وہ دونوں باتیں کر رہے تھے کہ نرس اندر داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں انجیکشن دے کر مریم نے زور سے ایان کا ہاتھ پکڑا۔ ایان مسکرا دیا۔
اس سے کہیں یہ دور کرے، مریم نے انجیکشن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ہاں بھائی دور کرو اس کو، ہمیں نہیں لگوانا، ہم اس کے بغیر بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ ایان نے مریم کو باتوں میں لگاتے نرس کو اشارہ کیا۔ ہاں نا، میں بھی تو یہی۔ مریم نے مڑ کر اپنے بازو کی طرف دیکھا، نرس اپنا کام کر کے جا چکی تھی۔ مریم نے حیران نظروں سے ایان کو دیکھا۔ آپ نے میرے ساتھ چیٹنگ کی، مجھے انجیکشن لگوا دیا، مجھے آپ سے بات ہی نہیں کرنی چاہیے، آپ یہاں سے، مریم غصے کی حالت میں بولی۔ ایان پھر بھی مریم کے پاس بیٹھا اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتا رہا۔ وہ جانتا تھا مریم کچھ ہی دیر میں انجیکشن کی وجہ سے سو جائے گی۔ مریم نے ایان کا ہاتھ جھٹک کر اس کی طرف سے منہ پھیر لیا، اس سے ناراض ہو چکی تھی، اور کچھ ہی دیر میں مریم نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ ایان نے آگے بڑھ کر مریم کے اوپر کمبل ٹھیک کیا اور اس کا ماتھا چومتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ ہو گئی بھابھی سے بات؟ ہادیہ نے شوقی سے پوچھا۔ ایان دھیرے سے مسکرا دیا۔ ہاں ہو گئی، تھوڑی ناراض ہو گئی ہے وہ انجیکشن لگوانے کی وجہ سے۔ ایان دھیرے سے بولا، کوئی بات نہیں بھائی، آپ تو بھابھی کو منانے میں ماسٹر ہیں۔ اچھا بس، اب زیادہ مت بولو۔ تبھی ان دونوں کو شادیہ بیگم آتی دکھائی دی۔ مریم کیسی ہے؟ اس کی طبیعت دوبارہ تو نہیں خراب ہوئی نا؟ انہوں نے آتے ہی پوچھا۔ نہیں آنٹی، مریم ٹھیک ہے، سو رہی ہے۔ اچھا آنٹی، اب ہم چلتے ہیں، آپ اپنا اور مریم کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ وہ دونوں شادیہ بیگم سے مل کر گھر چلے گئے اور شادیہ بیگم مریم کے کمرے کی طرف چل دی۔ ایان گھر آ کر اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ دروازہ کھولا، سامنے والا منظر اس کو تیز چلانے کے لیے کافی تھا۔ اسمارا مزے سے صوفے پر لیٹ کر میز پر ٹانگیں پھیلائے نیل پالش لگانے میں مصروف تھی۔ دروازہ کھلنے پر ایان کو دیکھ کر مسکرا دی۔ اسمارا یہ کیا بدتمیزی ہے؟ ایان اسمارا کو بازو سے کھینچ کر کھڑا کرتے ہوئے بولا۔ ریلیکس، میں بس یہ سوچ رہی تھی کہ شادی کے بعد روم کی سیٹنگ کیسی کرنی ہے۔ اسمارا ایک ادا سے بولی، میں تمہیں کتنی دفعہ سمجھاؤں، میں تم سے شادی نہیں کرنی، آخر کیوں نہیں سمجھتی تم؟ جان چھوڑ دو میری، ایان تھاڑا۔ تم صرف میرے ہو، میں تمہیں کسی اور کا ہوتا نہیں دیکھ سکتی، شادی تو تم مجھ سے ہی کرنی ہوگی، جو کوئی بھی ہمارے بیچ آئے نا جان لے لوں گی میں اس کی۔ اسمارا ایان کو دھمکی دیتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ وکی ملک چھوڑ کر بھاگ چکا تھا۔ اسمارا اس کو 20 لاکھ روپے دے کر اس کو سارا کچھ اس سے حاصل کر چکی تھی، اور اب مریم کی زندگی میں زہر گھولنے کی پلاننگ کر رہی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی جب تک مریم ہے ایان اس کا نہیں ہو سکتا۔ جعفری ہاؤس میں آج کل ہادیہ کی شادی کی بات ہو رہی تھی اور ڈیٹ بھی پکی ہو چکی تھی۔ اس رشتے سے سب مطمئن تھے۔ اسد بہت اچھا اور سلجھا ہوا لڑکا تھا، اور ایان جانتا تھا کہ ہادیہ اور اسد ایک دوسرے کو بہت پسند کرتے ہیں۔ اسد کو جاب کے سلسلے میں کینیڈا جانا تھا، اس لیے سب چاہتے تھے کہ اسی کے جانے سے پہلے ہی سب کچھ ہو جائے تاکہ وہ ہادیہ کو بھی اپنے ساتھ کینیڈا لے جا سکے۔ 1 ہفتے کے بعد کی ڈیٹ رکھی گئی تھی۔ مریم کی طبیعت اب پہلے سے کافی بہتر تھی اور وہ گھر آ چکی تھی۔ اس حادثے کے بعد سے مریم ایک تبدیلی آئی تھی۔ اس نے سب زیادہ بولنا اور شرارتیں کرنا چھوڑ دیا تھا۔ رات میں سوتے ہوئے بھی اکثر وہ ڈر جایا کرتی تھی۔ آج ہادیہ مریم کے گھر آئی ہوئی تھی۔ شادیہ بیگم اسے یہ سب بتا رہی تھی۔ کافی سوچنے کے بعد ہادیہ کے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا۔ آنٹی کیوں نہ آپ کچھ دنوں کے لیے مریم کو میرے گھر بھیج دیں؟ اگلے ہفتے میری شادی ہے، وہاں سب ہوں گے تو مریم کا دماغ بٹا رہے گا۔ میں اس لیے ہی آج آئی تھی آپ کے گھر، اور آپ کو اس کی طبیعت کو لے کر بالکل بھی فکر مند نہ ہوں، اس کی ذمہ داری میری ہے۔ بے شک آپ میرے پاپا سے پوچھ لیں۔ نہیں بیٹا، کیسی باتیں کرتی ہو؟ مجھے بھروسہ ہے آپ پر، لے جاؤ مریم کو، اگر وہ مانتی ہے تو آپ ٹھیک کہہ رہی ہو، ماحول پر بدلے گا تو ہی مریم بھی کچھ بہتر ہوگی۔ شادیہ بیگم پر شفقت لہجے میں بولی۔ ارے آنٹی، مریم کو منانا میرا کام ہے، آپ اس کا سامان پیک کر دیں بس۔ تمہاری یادوں کا وہ نشہ ہے کہ اب سنبھلنا ہوا ہے مشکل۔ میں واقعی ہوں اگر تمہارا، تو گرتے گرتے مجھے سنبھالو۔ ہادیہ نے کافی ضد کر کے مریم کو اپنے گھر چلنے کے لیے منا لیا تھا، اور وہ دونوں گاڑی میں بیٹھے جعفری مینشن کی طرف رواں تھی۔ ہادیہ نے فون کر کے ایان اور بابا کو بتا دیا تھا۔ ایان کو اس نے صرف یہی بتایا تھا کہ اس کی کوئی دوست گھر رہنے آ رہی ہے، یہ نہیں بتایا تھا کہ کون سی دوست۔ وہ ایان کو سرپرائز دینا چاہتی تھی۔ مریم تھوڑی سی نروس ہو رہی تھی۔ ارے یار، اپنے سسرال میں جانا ہے، اتنا کیوں شرما رہی ہو؟ بابا اور بھائی سے تم پہلے مل چکی ہو، مجھے بھی تم جانتی ہو، تو ٹینشن کس بات کی؟ ہادیہ جھنجھلا کر بولی۔ اچھا نا، ٹھیک ہے، آپ غصہ تو مت ہو، مریم معصوم سی شکل بنا کر بولی۔ ہادیہ اس کی حرکت پر مسکرا دی۔ تب تک وہ پہنچ چکی تھی۔ چلو اترو نیچے، گھر آ گیا ہے۔ ہادیہ یہ کہتے ہوئے اتر گئی۔ مریم بھی اتری۔ مین گیٹ پار کر کے جب وہ دونوں اندر پہنچی تو دائیں طرف بنے جدید طرز کے لان کو دیکھ کر مریم مسمسار سی ہو گئی۔ نیچے اسے شروع سے اٹریکٹ کرتی تھی۔ لان کو دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ اس کی کتنی دیکھ بھال کی جاتی ہے۔ ہر قسم کے پھول پودے یہاں لگائے گئے تھے۔
ہادیہ بولتی ہوئی آگے چلی جا رہی تھی۔ جب اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو مریم میڈم مبہوت سی کھڑی لون کو گھور رہی تھی۔ ہادیہ چل کر اس کے پاس آئی۔ یہ بھائی نے بنوایا ہے، انہیں عشق ہے نیچر سے، ہمیں تو یہاں کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے، ہادیہ نے منہ بنا کر کہا۔ ہادیہ کی آواز سن کر مریم اپنے خیالوں کی دنیا سے باہر آئی۔ آپ اندر بھی چلو یا سارا دن یہیں کھڑے رہ کر گزارنا ہے؟ ہادیہ مریم کو گھورتی ہوئے آگے ہوئی، جبکہ مریم بھی اس کے پیچھے چل دی۔ چھٹی کا دن تھا، سب گھر پر ہی تھے۔ ہادیہ جب اندر آئی تو اسے سب ہال میں بیٹھے نظر آئے۔ ہادیہ نے سب کو اپنی طرف متوجہ کیا اور مریم کا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھ گئی۔ ٹن ٹن ٹن، یہ ہے میری بیسٹ فرینڈ مریم، جس کا میں نے آپ سب کو بتایا تھا۔ باری باری ہادیہ نے سب کا تعارف کرایا اور مریم سب سے بہت اچھے سے ملی۔ مریم کو سب بہت اچھے لگے تھے، سوائے اسمارا اور ہادیہ کے مام کے، اور ہادیہ کے پاپا تو اسے بالکل اپنے پاپا جیسے لگے تھے۔ لان میں سب ایان میں جھومنا تھا۔ مریم اداس ہو گئی۔ ہادیہ بیٹا، مریم بیٹی کو روم میں لے جاؤ، تھوڑا آرام کر لے، کامران صاحب مریم کے چہرے پر تھکن کے ساتھ دیکھتے ہوئے بولے۔ ہادیہ مریم کو اپنے کمرے میں لے آئی۔ تم فریش ہو کر چینج کر لو، پھر تھوڑی دیر آرام کر لو، میں تمہیں لنچ کے لیے بلا لوں گی۔ ہادیہ مریم کو کہتی روم سے باہر چلی گئی اور مریم اپنا ڈریس اٹھاتی واش روم میں گھس گئی۔ تھوڑی دیر بعد فریش ہو کر نکلی اور سب سے پہلے ماما سے بات کی۔ ان سے بات کر کے اسے سکون سا مل گیا تھا۔ پھر وہ آرام کی غرض سے بیڈ پر لیٹ گئی۔ تھوڑی دیر بعد ہی وہ نیند کی وادی میں گم ہو گئی۔ ایان ہادیہ کے روم میں کچھ کام سے آیا تھا، وہاں مریم کو سوتا دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس نے فون کر کے ہادیہ کو روم میں بلایا۔ ہادیہ، یہ مریم یہاں کیسے؟ ایان نے حیرانی سے پوچھا تو ہادیہ نے اسے شادی بیگم سے ہوئی تمام بات بتا دی۔ یہ تو بہت اچھا کیا تم نے چھوٹی، ایان نے پیار سے اس کے سر پر چیخ لگائی۔ چلو اب جاؤ یہاں سے، ایان ہادیہ سے بولا، اور مریم کو کھانا بھی ادھر ہی بھجوا دینا، نیچے سب کے بیچ وہ ٹھیک سے کھا نہیں پائے گی۔ اوکے بھائی، میں آپ دونوں کا کھانا یہیں بھجوا دوں گی، مریم کو کھانے کے بعد دوائی بھی دینی ہے اور وہ ٹیبل پہ پڑی ہے۔ ہادیہ بیگم کو بھائی کو تاکید کرتی روم سے باہر چلی گئی، جبکہ ایان مریم کے پاس آ گیا۔ کتنی معصوم لگ رہی تھی وہ سوتے ہوئے۔ ایان اس کے چہرے پر آئے بال ہٹانے لگ گیا تھا۔ مریم نے جھٹ سے آنکھیں کھول دی۔ اس سے پہلے وہ چیخ مارتی، ایان نے جلدی سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ ریلیکس، اٹس می ایان۔ ایان کو دیکھ کر مریم کی جان میں جان آئی۔ وہ ڈر گئی تھی اور اب ایان کے ساتھ لگی بھلک کر رو رہی تھی، اور ایان اس کو چپ کرواتے کرواتے تھک چکا تھا، لیکن وہ چپ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ کچھ دیر بعد کمرے میں بالکل خاموشی چھا گئی۔ ایان نے چونکا مریم کو دیکھا۔ مریم میری جان، ایان نے اس کو ہلایا، پر تب تک وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ ایان ڈاکٹر کو فون کرنے کے لیے بھاگا۔ میرے لفظ میرے اپنوں کو تکلیف دیتے ہیں، سوچتی ہوں خاموشی سے خاموش ہو جاؤں۔ ہادیہ کی شادی میں 2 دن رہ گئے تھے اور وہ تینوں بیٹے شاپنگ کا پلان بنا رہے تھے کہ اسمارا ٹپ گئی۔ ہیلو گائز، کیا ہو رہا ہے؟ وہ ایان کے ساتھ بیٹھی مریم پر نفرت بھری نگاہ ڈالتے ہوئے بولی۔ کچھ نہیں، بس شاپنگ کا پلان بنا رہے ہیں، مریم اور میں نے کچھ ڈریسز لینے ہیں، ہادیہ نے بتایا، جبکہ وہ دونوں ہی چپ رہے۔ اوہ واہ، پھر تو میں بھی چلوں گی، مجھے بھی کچھ شاپنگ کرنی ہے، اسمارا ایکسائٹڈ ہوتے بولی، کیونکہ وہ مریم اور ایان کو اکیلے جانے دینا نہیں چاہتی تھی۔ ایان نے منت بھری نظروں سے ہادیہ کو دیکھا۔ اسمارا، تم اور میں پھر کسی ٹائم چلے جائیں گے نا، ہادیہ نے اس کو روکنے کی کوشش کی۔ کیوں، ابھی جانے میں کیا حرج ہے، میں ابھی ہی جاؤں گی، میں باہر گاڑی میں ویٹ کر رہا ہوں، جلدی آ جاؤ۔ ایان گاڑی کی چابی اٹھاتا باہر نکل گیا، اس کے پیچھے ہی اسمارا بھی باہر نکل گئی۔ مریم نے ایک تعصب بھری نگاہ اسمارا پر ڈالی، تانگ جینس کے اوپر شرٹ پہنے، ڈائی شدہ بال کھولے دوپٹہ سے بے نیاز اسمارا مریم کو اس وقت ذہن لگ رہی تھی، اور وہ دونوں بھی باہر نکل گئی۔ مریم کے بیٹھنے سے پہلے ہی اسمارا ایان کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ مریم خاموشی سے ہادیہ کے ساتھ پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی، جبکہ ایان خود کو کنٹرول کر گیا، کیونکہ وہ مریم کے سامنے کوئی بدمزگی نہیں چاہتا تھا۔ وہ سب مال پہنچ چکے تھے۔ ہادیہ ضد کر کے اسمارا کو اپنے ساتھ لے گئی تھی، جبکہ ایان پچھلے 2 گھنٹوں سے مریم کے ساتھ پھر کر تنگ آ چکا تھا، لیکن اسے کچھ پسند ہی نہیں آ رہا تھا۔ مریم اب کچھ لے بھی لو یار، چل چل کر تھک گیا ہوں میں، ایان جھنجھلا کر بولا۔ کچھ پسند ہی نہیں آ رہا، آپ خود ہی لے دیں، مریم معصوم سی شکل بنا کر بولی۔ اوکے چلو۔ ایان اس کا بازو پکڑتا ایک شاپ میں گھس گیا۔ 50 کے قریب ڈریس دیکھنے کے بعد آخر اس کو مریم کے لیے ایک ڈریس پسند آ ہی گیا۔ یہ گرین اور گولڈن کلر کے امتزاج کا ایک خوبصورت سا فراک تھا۔ ایان نے وہ پیک کروایا اور مریم کو لے کر شاپ سے باہر آ گیا۔ چلو اب جوتے لینے ہیں، چلتے ہیں، چلو ادھر بیٹھو، ایان شاپ میں ایک طرف اشارہ کرتے بولا۔ مریم نے خاموشی سے بیٹھ گئی۔ ایان اس کے لیے گولڈن کلر کی
ہیل پسند کر کے لایا اور نیچے مریم کے پاس بیٹھ کر اس کے پاؤں میں پہنانے لگا۔ ارے یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اٹھے، میں خود پہن لوں گی۔ ایان نے مریم کو چپ کروایا اور اپنے کام میں لگ گیا۔ اسی شاپ میں داخل ہوتے ہیں اسمارا نے یہ منظر دیکھا تو چل بن گئی۔ ایان جوتے پیک کروا کر مریم کو لیتا شاپ سے باہر آ گیا۔ پھر اس کے لیے جویلری بھی اسی نے پسند کی۔ ہاں تو جان، اب کیا ارادہ ہے؟ شاپنگ مکمل کرنے کے بعد ایان نے مریم سے پوچھا۔ ہاتھ اور اسمارا کو آنے دے، بھی گھر چلتے ہیں، بہت تھک گئی ہوں۔ اور پھر بیٹھو ادھر، تمہیں میں اچھا سا جوس پلاؤں۔ ایان نے مریم سے کہا اور اس کے بیٹھنے کے لیے کرسی گھسیٹی۔ تب تک ہادیہ اور اسمارا بھی ان کے پاس پہنچ گئی۔ وہ سب لنچ کر کے گھر آ گئے۔ شام کے وقت مریم لان میں بیٹھی چائے پی رہی تھی جب اسمارا اس کے پاس آ کر بیٹھی۔ کیا لوگی ایان کو چھوڑنے کا؟ اسمارا نے بغیر تمہید باندھے سیدھی بات کی۔ کیا؟ مریم اس کی بات پر حیران ہوئی۔ وہی جو تم سن رہی ہو، ویسے کتنی راتیں گزار چکی ہوں اس کے ساتھ۔ اسمارا نے بے شرمی کے تمام ریکارڈ توڑ دیے۔ چٹاخ! مریم نے زوردار تھپڑ اسمارا کے منہ پر رسید کیا۔ آئندہ اپنے منہ سے میرے خلاف کچھ بھی برا نکالا نا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ مریم اس کو وارننگ دیتی وہاں سے چلی گئی۔ اس تھپڑ کا حساب تو تم سے لے کر رہوں گی مس مریم۔ اس ایک تھپڑ کی تمہیں کیا قیمت چکانی پڑے گی یہ تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ اسمارا نفرت سے کہتی اپنے کمرے میں چلی گئی، جبکہ یہ منظر اپنے کمرے کی کھڑکی میں کھڑے ایان نے بھی دیکھا تھا۔ آج ہادیہ کی مہندی کی رسم تھی۔ صبح سے گھر میں رونق لگی ہوئی تھی، ہر کوئی کسی نہ کسی کام میں مصروف دکھائی دے رہا تھا۔ ایان بھی صبح سے لان کو سجانے میں مصروف تھا، جبکہ شادی میں مہندی کا فنکشن رکھا گیا تھا۔ ہادیہ ایان کی لاڈلی اور اکلوتی بہن تھی، وہ خوش ہونے کے ساتھ ساتھ اداس بھی تھا۔ مریم ہر ایک کمرے میں بیٹھی اس کو صبح سے تنگ کر رہی تھی اور اسمارا اب تک نیند کے مزے لے رہی تھی۔ اسمارا بھی اٹھ کر ہادیہ کے روم میں آ گئی تھی اور خلاف معمول آج اس نے مریم سے کوئی غلط بات نہیں کی تھی۔ ہادیہ اور مریم بھی اس بات پر حیران تھے۔ طوفان آنے سے پہلے کی خاموشی تھی شاید۔ ہادیہ کی باقی کزنس بھی آ گئی تھی اور سب ایسے ہی بیٹھی ہنسی مذاق میں لگی ہوئی تھی جب ہادیہ کی ماما اس کو مہندی کا جوڑا لے کر آ گئی۔ ہادیہ بیٹا فریش ہو کر چینج کر لو، بیوٹیشین آنے ہی والی ہوگی۔ اور مریم بیٹا آپ ہادیہ کے ساتھ ساتھ رہنا، آپ کے کپڑے بھی ریڈی ہو گئے ہیں، میں بھجواتی ہوں۔ ہادیہ کی مام عجلت میں کہتی کمرے سے باہر نکل گئی، جبکہ اسمارا اپنی چچی کو مریم سے پیار بھرے لہجے میں بات کرتے دیکھ کر چل بھن گئی۔ آج کا دن ہے تمہارے پاس، جتنا پیار لینا ہے لے لو مریم بی بی، کل یہی لوگ تمہیں اپنے گھر سے گھسیٹ کر نکالیں گے۔ اسمارا نفرت سے سوچتی اپنے کمرے میں تیار ہونے چل دی۔ مریم کے نانا کرنے کے باوجود جو ہادیہ نے بیوٹیشین سے اس کا بھی نیچرل میک اپ کروا دیا تھا اور بال کھلے چھوڑ کر کرلز سٹوا دیے تھے۔ بیوٹیشین کے جانے کے بعد ہادیہ مریم کو تنگ کرنے لگ گئی تھی۔ اف یار مریم، آج تو بھائی کی خیر نہیں لگتی، ہادیہ شوقی سے بولی۔ تم اپنی بھائی کی چھوڑو، جیجو کی سوچو، کہیں آج ہی رخصتی نہ کروانے لے جائے۔ مریم نے بھی حساب برابر کیا، جبکہ ہادیہ جیم کی اور مریم کا کہکا نکل گیا۔ چلو لڑکیوں، دلہن کو نیچے لے آؤ، ہادیہ کی خالہ باہر سے کہتی واپس چلی گئی۔ اپنی دوستوں کے جھرمٹ میں پیلی چادر تلے سج دھج کر قدم اٹھاتی ہادیہ کسی شہزادی سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ مریم ہادیہ کا لہنگا سنبھال رہی تھی، جبکہ اسمارا کو سیلفیز لینے سے ہی فرصت نہیں مل رہی تھی۔ فرزانہ بیگم نے جھٹ سے بیٹی کی نظر اتار ڈالی۔ ایان کی نظر تو سیڑھیوں سے آتی مریم پر ہی ٹک گئی تھی۔ اس کے دلائے گولڈن فراک میں بال کھولے لائٹ میک اپ میں وہ آسمان سے اتری کوئی افسرہ معلوم ہو رہی تھی۔ اس کے چہرے پر چھائی معصومیت اس کی ذات کا خاصہ تھی۔ اسمارا بھی آج خوب تیاری کے ساتھ آئی تھی، گرین سلیو لیس لہنگے کے ساتھ میسی جوڑا بنائی ڈارک میک اپ کے ساتھ، وہ بھی پیاری لگ رہی تھی۔ ریحان ایان کو کندھا تھپا کر اس کو ہوش کی دنیا میں واپس لے آیا۔ کیا کرے ہیں بھائی، سب دیکھ رہے ہیں، کیا سوچیں گے لوگ آپ دونوں کے بارے میں، ریحان نے بھائی کو سمجھایا۔ سوری یار، وہ لگ ہی اتنی پیاری رہی ہے، میرا کنٹرول ہی نہیں رہا۔ چل اب سب سے مل کر آتے ہیں۔ ایان نے ریحان کو کھینچ کر اپنے ساتھ لے گیا، کیونکہ اس کو پتا تھا جب تک وہ یہاں رہا مریم کو ہی دیکھتا رہے گا۔ شادیہ بیگم بھی تقریب میں پہنچ چکی تھی اور مریم اپنی ماما کے ساتھ لگی ان سے باتیں کر رہی تھی۔ اپنی بیٹی کو بالکل ٹھیک اور خوش دیکھ کر شادیہ بیگم پرسکون ہو گئی تھی۔ ایان جب شادیہ بیگم سے ملنے آیا تھا تو مریم نے اس کا چور نظروں سے جائزہ لیا۔ سفید شلوار قمیض کے اوپر گولڈن واسکٹ پہنے، بال جلد سے سیٹ کیے، وہ کسی ریاست کا شہزادہ معلوم ہو رہا تھا۔ مریم نے جلدی سے اپنی نظریں جھکا لی، مبادا اس کی نظر ہی نہ لگ جائے ایان کو۔ مہندی کی رسم کے بعد کھانے کا دور چلا۔ کھانا کھا کر کچھ دیر بیٹھنے کے بعد سب مہمان واپس چلے گئے تھے۔
जबकि लड़के और लड़की वालों ने खूब हल्ला गुल्ला मचाया हुआ था। मरियम भी सब कुछ एंजॉय कर रही थी। देर रात तक ये महफिल जारी रही। उसके बाद लड़के वाले वापस लौट गए और जाफरी मेंशन में सब अपने अपने कमरे में सोने चल दिए। मरियम का थकन से बुरा हाल था, इसलिए वो कुछ भी उतारे बगैर बिस्तर पर लेटते ही नींद की वादी में गुम हो गई। हादिया ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी अपना मेकअप साफ कर रही थी जब उसको अयान का मैसेज आया। हादिया, रूम से बाहर आ, मुझे मरियम को देखना है। भाई, वो सो रही है। मुझे उसे सोते में ही देखना है, जल्दी मेरे रूम में आ। अयान का रूम हादिया के रूम के बिल्कुल साथ ही था। हादिया अयान के रूम में गई। दरवाज़ा लॉक कर लो अंदर से। जब तक मैं मैसेज न करूँ वापस मत आना। अच्छा अच्छा भाई, जाइए आप। अयान हादिया के रूम में आ गया और दरवाज़ा आहिस्ता से लॉक करता उस दुश्मन जान के पास आ बैठा। पूरे फंक्शन में तुम्हें जी भर कर देखा भी नहीं, कितनी प्यारी लग रही थी जान। अयान, इसलिए तुम अब देखने आया हूँ। मरियम ने करवट बदली। अयान ने देखा इतनी ज्वेलरी के साथ वो डिस्टर्ब हो रही थी, तो उसने इख्तियार से उसकी सारी ज्वेलरी उतार दी और कुछ देर बैठा उसको यूं ही देखता रहा। फिर उस पर कंबल दुरुस्त करता, उसके माथे पर अपनी मोहब्बत की मेहर सब करता अपने कमरे की तरफ चल दिया। कांच की चूड़ियाँ लेकर मैं जब तक लौटा, उसके हाथ में सोने का कंगन था। आज हादिया की बारात आनी थी। सब खुश होने के साथ साथ उदास भी थे। बारात आने में कुछ ही देर रह गई थी, इसलिए सब गाड़ियों में बैठ रहे थे शादी हाल जाने के लिए। चूंकि असमारा और मरियम हादिया और मेहमानों की देखभाल में मसरूफ थी, इसलिए वक्त पर तैयार न हो सकी थी। अयान को इन दोनों को हाल लाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। मरियम, यार जल्दी करो, हम लेट हो रहे हैं। अयान घड़ी देखते हुए बोला। बस आ रही हूँ, जूते तो पहन लूँ। मरियम जूते पहनकर बाहर आई। अयान ने देखा मरियम ने हील्स पहनी हुई हैं, तो जल्दी से ऊपर गया और उसका हाथ पकड़कर सीढ़ियों से नीचे आया। इतनी फिक्र देखकर मरियम के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। अब ये पहन तो ली है तुमने, लेकिन ध्यान रखना ज़्यादा चलना फिरना नहीं, एवं कहीं गिरी पड़ी होगी। अयान हुक्म देने के अंदाज में बोला। हाँ हाँ ओके बॉस, जो हुक्म आपका। मरियम खिलखिला के हंस दी। बॉस की जान तो आज बॉस का इम्तिहान लेने पर तुली हुई है। अयान मरियम को अपनी नज़रों में के हिसाब में लेते हुए बोला। मरियम के गाल शर्म के मारे दहकने लगे और लाल टमाटर जैसे हो गए। हाँ हाँ मरियम, लाल टमाटर। अयान मरियम को छेड़कर भाग गया और मरियम अयान को पकड़ने के लिए भागने ही लगी थी कि हील की वजह से स्लिप हो गई। अयान ने जल्दी से आकर उसको पकड़ा। ध्यान से यार, तुम दोनों का रोमांस खत्म हो गया हो तो चले। आसमाना तल्खी से कहती गाड़ी की तरफ बढ़ गई। चलो। अयान मरियम का हाथ पकड़कर गाड़ी की तरफ चल दिया। हैरानगी वाली बात यह थी कि आसमाना आज अगली सीट खाली छोड़कर पिछली सीट पर बैठी थी। अयान ने मरियम के लिए अगली सीट का दरवाज़ा खोला। आसमाना ने यह देखकर मुंह फेर लिया और उसको अंदर बिठाकर खुद ड्राइविंग सीट पर आ गया। तकरीबन 15 मिनट के ड्राइव पर वो होटल पहुंच गई। सारा रास्ता वो दोनों एक दूसरे को छेड़ते हुए आए थे। 1 मिनट रुको मरियम। मरियम अंदर जाने लगी थी कि पीछे से अयान की आवाज़ आई। मरियम रुक गई। अयान चलकर मरियम तक आया और उसकी टेढ़ी हुई बिंदियाँ ठीक की। परफेक्ट, अब जाओ और सुनो, ध्यान रखना अपना। मरियम मुस्कुराते हुए अंदर बढ़ गई। जितना खुश होना है ना, तुम दोनों बस कुछ ही पल है तुम दोनों के पास। आसमाना जलती कुर्ती मरियम के पीछे चल दी। जब बेटियां पराई हो जाती हैं, वो वक्त आन पहुंचा था। निकाह की सुन्नत पूरी करने के लिए हादिया को घूंघट उड़ा दिया गया था। हिजाब कबूल का लम्हा आन पहुंचा। हादिया ने जोर से मरियम का हाथ पकड़ लिया था। पापा की लाडली और भाइयों की गुड़िया आज पराई होने जा रही थी। सबकी आंखें नम हो गई। निकाह होने के बाद हर जगह मुबारक मुबारक का शोर उठ गया। सबका मुंह मीठा करवाया गया। हादिया को स्टेज पर ले जाया जा रहा था। जब वो करीब पहुंची तो असद ने उसका हाथ थाम के उसे स्टेज पर चढ़ने में मदद दी। फिर खूब हल्ला गुल्ला हुआ और मरियम तो हंस हंस के बुरा हाल हो गया था। रेहान की तरफ से हादिया और असद के लिए एक सरप्राइज था। उसने उन दोनों की बचपन से लेकर अब तक की तमाम तस्वीरें इकट्ठी की थी और उनकी खूबसूरत वीडियो बनाई गई थी। रेहान ने अपने दोस्त को इशारा किया तो हॉल की तमाम लाइट्स बंद कर दी गई और हॉल में लगी बड़ी स्क्रीन रोशन हो गई। आसमाना के चेहरे पर मकरू मुस्कुराहट दौड़ गई। सब लोग दिलचस्पी से हादिया और असद के बचपन की तस्वीरें देख रहे थे कि अचानक से मरियम की तस्वीर शुरू हो गई। उन तस्वीरों में मरियम मुख्तलिफ लड़कों के साथ मुख्तलिफ जगहों पर थी। कुछ तस्वीरें देखकर सबकी नजरें झुक गईं, जबकि मरियम ऐसे खड़ी थी जैसे काटो तो बदन में लहू नहीं। अयान के चेहरे का रंग भी बदला था। सबके मारे उसने मुठ्ठियां बेंच ली थी। रेहान ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उससे भी कुछ कहने से रोका था। वीडियो खत्म हो चुकी थी।
جبکہ سب لوگ یوں ہی ساکت کھڑے تھے۔ سب سے پہلے مریم کو ہوش آیا۔ وہ شازیہ بیگم کی طرف آ گئی۔ ماما ماما میری بات تو۔ چٹاخ چٹاخ چٹاخ۔ شازیہ بیگم نے بے در پہ مریم کے تھپڑ دے مارے تھے اور وہ اوندھے منہ فرش پر جا گئی تھی۔ ہادیہ نے آگے بڑھ کر اس کو سنبھالا۔ تم نے تو میری پرورش، میرا لاڈ پیار کا یہ سلا دیا مجھے، میری عزت مٹی میں ملا دی۔ تم چلو میرے ساتھ۔ شازیہ بیگم مریم کو گھسیٹتے ہوئے اپنے ساتھ گھر لے آئی اور اسے اس کا موبائل چھین کر کمرے میں بند کر دیا، جبکہ کامران صاحب نے سب سے معذرت کر کے کھانا کھلوا دیا تھا اور کھانے کے بعد ہادیہ کی سادگی سے رخصتی کر دی گئی تھی۔ رخصت ہوتے وقت ہادیہ نے اسمارا کے چہرے پر چھائی شاطرانہ مسکراہٹ بخوبی دیکھ لی تھی، جبکہ اس رات ایان گھر نہیں گیا تھا۔ 2 دن بعد شازیہ بیگم مریم کے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ مریم یہ کپڑے پہن کر تیار ہو جانا، شام کو نکاح ہے تمہارا۔ شازیہ بیگم کپڑے بیڈ پر پھینک کر جانے کے لیے مڑی ہی تھی کہ مریم نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ماما ماما پلیز ایسا نہ کریں، اتنا بڑا ظلم نہ کریں میرے ساتھ۔ ماما میں پاک ہوں، پاپا کی عزت پر کوئی آنچ نہیں آنے دی میں نے۔ میری بات کا یقین کریں، آج جو کہیں گی میں کروں گی۔ میں کالج بھی چھوڑ دوں گی، گھر سے کبھی باہر نہیں جاؤں گی۔ پلیز یہ نکاح توڑ دیں ماما، پلیز توڑ دیں۔ میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ مریم بلک بلک کر رو دی۔ دیکھو مریم، فضول بکواس سننے کا میرے پاس ٹائم نہیں۔ یہ نکاح تو تمہیں ہر صورت ہی کرنا ہوگا، ورنہ میری مری ہوئی شکل دیکھو گے تم، سمجھی؟ یہ کہہ کر شازیہ بیگم اپنا ہاتھ چھڑواتی کمرے کا دروازہ بند کرتی باہر نکل گئی۔ پیچھے مریم نے ڈھال سے نیچے گر گئی۔ کہکوں کی گونج میں سسکیاں کوئی نہیں سنتا۔ وہ رات سے ایک ہی پوزیشن میں بیٹھی تھی۔ اب تو اس کا جوڑ درد کرنے لگ گیا تھا، مگر اسے پرواہ کب تھی؟ ان 2 دنوں میں اسے نے پانی کے چند گھونٹ کے سوا کچھ کھایا پیا نہیں تھا۔ وہ بیٹھے اپنی قسمت کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ یا اللہ، ایسا کیوں ہوتا ہے میرے ساتھ ہی ہمیشہ؟ میں جس سے بھی پیار کروں وہ مجھ سے چھین کیوں لیا جاتا ہے؟ پہلے پاپا اور اب ایان۔ یا اللہ، میں نہیں رہ سکتی ایان کے بغیر۔ آپ تو جانتے ہیں نا میری محبت پاک ہے، میں نے کبھی کوئی حد پار نہیں کی۔ آپ کو تو پتہ ہے نا میں بے قصور ہوں۔ آپ تو مجھ سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں نا، تو میری دعا کیوں نہیں سنتے؟ یا اللہ، مجھے ایان لوٹا دے، لوٹا دے۔ وہ تکیے میں منہ چھپا کر رو دی۔ ایان اس دن کے بعد سے گھر نہیں گیا تھا۔ مریم کے گھر کے پاس ہی اس کے 2 دوست کا اپارٹمنٹ تھا، وہ اس میں رہ رہا تھا۔ اس کا دل یہ ماننے سے انکاری تھا کہ مریم ایسا کچھ کر سکتی ہے۔ انہی سوچوں میں گم اس کے ذہن میں جمعہ ہوا اور وہ گھڑی کی چابی لیتا باہر نکل گیا۔ اس دن کے بعد سے شازیہ بیگم مریم کے سامنے نہیں آئی تھی۔ شام کو مریم کا نکاح تھا، گھر میں سب مہمان آ چکے تھے اور تیاریاں زور و شور سے جاری تھیں۔ اور جس بدبخت کا نکاح تھا اس کو تو یہ تک نہیں معلوم تھا کہ اس کا نکاح کس سے ہو رہا ہے۔ وہ بے جان مجسمے کی طرح بیڈ پر بیٹھی تھی۔ ملازمہ کھانا رکھ کر جا چکی تھی، لیکن اس نے ایک نظر بھی کھانے کی طرف نہیں ڈالی تھی۔ وہ ایسے ہی گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی کہ اسے کھڑکی کی طرف آہٹ محسوس ہوئی۔ اس نے پردہ ہٹا کر دیکھا تو وہاں ایان کھڑا تھا۔ چند لمحوں کے لیے تو وہ ساکت ہو گئی۔ اس نے ایان کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور پردہ جلدی سے آگے کر دیا۔ اس میں ہمت نہیں تھی ایان کا سامنا کرنے کی۔ شام کو شازیہ بیگم آئی اور اسے جھنجھوڑ کر اٹھایا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ یہ کپڑے اور زیور جلدی سے پہنو، بیوٹیشین آنے والی ہے۔ تمہیں تیار کرنے مجھے کوئی تماشا نہیں چاہیے، سمجھے؟ شازیہ بیگم اس کے بازو پر دباؤ ڈالتے ہوئے سختی سے بولی اور اس نے جلدی سے سر ہلا دیا اور مردہ قدم اٹھاتی باہر باتھ روم کی طرف بڑھ گئی۔ بیوٹیشین نے اسے تیار کر دیا تھا اور وہ کسی اسٹیچو کی طرح صوفے پر بیٹھی تھی۔ اس کی حساسیت مر چکی تھی، دماغ کام کرنا چھوڑ چکا تھا۔ اسے کچھ پتہ ہی نہیں چلا کب کسی نے اسے گھونگھٹ کروایا، کب کسی نے اس کے کمرے سے اٹھا کر اسٹیج پر بٹھایا۔ قاضی صاحب آ چکے تھے اور نکاح کی رسم شروع ہو چکی تھی۔ مریم سے پوچھا جا رہا تھا اور وہ اس کو لگ رہا تھا جیسے اسے کانوں میں کسی نے پگھلا ہوا سیسا ڈال دیا ہے۔ شازیہ بیگم نے اس کے کندھوں پر دباؤ مزید بڑھا دیا تھا۔ اس کے لب کھلنے ہی لگے تھے۔ مریم کے لب کھلے تھے۔ کبو رکیں۔ ایان کی دھاڑ نے سب کو اپنی اپنی جگہ ساکت کر دیا اور مریم کا تو جیسے سانس ہی رک گیا ہو۔ اس نے اپنے دوپٹے پر گرفت مضبوط کر لی۔ کیا بدتمیزی ہے ایان، کیوں میرا تماشا بنا رہے ہو دنیا کے سامنے؟ پہلے مریم نے کوئی کسر چھوڑی دی ہے جس کو تم پورا کرنے آئے ہو؟ شازیہ بیگم غصے سے چیخی۔ آنٹی، یہ نکاح نہیں ہو سکتا، مریم بے قصور ہے۔ میں اپنے جیتے جی مریم کے ساتھ اتنی بڑی زیادتی نہیں ہونے دوں گا۔ یہ تم کہہ رہے ہو جبکہ تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا سب، تم بھی وہاں موجود تھے۔ اب اور تماشا مت کرو، مریم کا نکاح ہونے دو، شازیہ بیگم تلخی سے بولی اور وہاں سے جانے لگی۔ آنٹی، وہ سب تصاویر نکلی تھی، مریم کے خلاف کسی کی سازش تھی۔ اگر مجھے بھی ہادیہ نہ بتاتی
تو شاید میں بھی آپ کی طرح یقین کر لیتا اور بہت سی زندگیاں تباہ ہو جاتی۔ میرے پاس ثبوت ہیں۔ ایان جلدی سے شادیہ بیگم کے سامنے آتے ہوئے بولا۔ کون سے ثبوت؟ شادیہ بیگم کی آواز کسی گہری کھائی سے آئی تھی۔ لے آؤ اندر۔ ایان کی آواز دینے پر 2 اہلکار ہتھ کڑیوں میں جکڑے وکی کو اندر لائے۔ وکی کو دیکھتے ہی مریم اپنے چاچو کے پیچھے چھپ گئی، جس کو تقریباً سب نے ہی نوٹ کیا۔ یہ کون ہے؟ شادیہ بیگم حیرانگی سے بولی۔ آنٹی، یہ وہی ہے جس نے میری کزن اسمارہ کے کہنے پر مریم کو اغوا کیا تھا۔ اسمارہ مجھ سے شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن میں مریم کو پسند کرتا تھا، اس لیے اس نے یہ سب کیا۔ اس واقعے کے بعد مجھے ہادیہ نے کال کی تھی، اسے اسمارہ پر شک تھا۔ اس کے بعد میں نے اسمارہ پر نظر رکھنی شروع کر دی اور آخر ایک دن میں نے ان دونوں کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ اب آگے کی کہانی آپ کو یہ سنائے گا۔ جی، میں نے ہی پیسوں کے لالچ میں مریم کو اغوا کیا تھا، اور وہ تصاویریں بھی میں نے ہی ایڈٹ کر کے اسمارہ کو دی تھی، وہ سب نقلی تھیں۔ وکی سر جھکا کر بولا۔ ایان کے اشارہ کرنے پر پولیس اہلکار اس کو باہر لے گئے۔ وکی کی بات سنتے ہی شادیہ بیگم تھپ سے کرسی پر گر گئی۔ ایان نے آگے بڑھ کر انہیں سنبھالا۔ اور وہ اسمارہ کہاں ہے؟ مریم کے چاچو نے پوچھا۔ انکل، اس کو اس کے کیے کی سزا اللہ نے خود ہی دے دی ہے۔ پولیس کو وہاں دیکھ کر وہاں سے بھاگ رہی تھی، اچانک آگے سے آتی کار سے ٹکرا کر موقع پر ہی دم توڑ گئی۔ شادیہ بیگم اٹھ کر مریم کے پاس آئی اور اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دی۔ مریم نے ان کو گلے لگا لیا۔ اس کے بعد وہ ایان کی طرف مڑی۔ اپنے پیرنٹس کو کل بھیجنا، کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ وہ مسکرا کر آگے بڑھ گئی۔ 2 سال بعد۔ مریم یار جلدی کرو، ہادیہ کال پہ کال کیے جا رہی ہے۔ ایان، یہ اپنی چھوٹی چڑیل کو سنبھالے، مجھے تیار نہیں ہونے دے رہی، سب چیزوں میں ہاتھ مار رہی ہے۔ مریم 1 سال کی دعا کو ایان کو پکڑاتے ہوئے بولی۔ ہو پاپا کے پرنسس، مما چڑیل بول رہی ہیں؟ کوئی بات نہیں، مما خود بھی تو بڑی چڑیل ہے نا۔ ایان دعا کا ماتھا چومتے ہوئے بولا۔ اور آپ جن۔ مریم نے بھی اپنا حصہ ڈالا۔ جن کی جان چلیں، اب دیر ہو رہی ہے۔ مریم سیڑھیاں اترنے لگی تو ایان نے جھٹ سے آگے آ کر اس کا ہاتھ پکڑا۔ آرام سے یار، میرے علی کو کچھ ہونا نہ چاہیے۔ ایان نے مریم کا ماتھا چوما۔ اپنے نام بھی سوچ لیا؟ مریم مسکرائی۔ ہاں نا، میرے ببر شیر کا نام علی ہی ہوگا۔ بس تھوڑا سا ہی وقت رہ گیا ہے، پھر میں اس کو اپنی گود میں کھلاؤں گا، ہے نا پرنسس؟ ایان نے دعا کی ناک دبا کر کہا تو وہ کھلکھلا کر ہنس دی، اور مریم نے دل ہی دل میں ان دونوں کی نظر اتاری۔ بہت سی مشکلات اور آزمائشوں کے بعد ملا کر ایان کو اس کی مریم اور مریم کو اس کا ایان مل ہی گئے تھے، کیونکہ اس دربار میں کوئی بھی دعا رد نہیں کی جاتی۔